अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। जामिया रज़विया मंज़र इस्लाम के ऑनलाइन सबक में आपका खैर मक़दम है। प्यारे बच्चों, खोलते हैं अपनी किताब हिदायतुल हिकमत, सफ़ा नंबर 69 और कुछ इबारत पढ़ लेते हैं, उसके बाद उसका मतलब समझते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व अम्मल कैफ़ु फ़हुव हैअतुन फ़ी शैइन ला तक़्तज़ी लिज़ातिही क़िस्मतन वला निस्बतन व यनक़सिमु इला कैफ़ियत महसूसा रासिख़ा का हलावतिल अस्ल व मुलूहत माइल बहर व गैर रासिख़ा का हुमरतिल खजली व सुफ़रतिल वजली व इला कैफ़ियत नफ्सानिया व हिय हालातुन कल किताबती फ़ी इब्तिदाइल ख़िल्क़ा व मलकात कल किताबती बअद रुसूख़ वल इल्म व गैर ज़ालिका व इला कैफ़ियत इस्तिअदादिया नहव अद्दफ़अ कस्सलाबा व नहव अल-इंफ़िआल कल्लीन व इला कैफ़ियत मुख़्तस्सा बिलकम्मियात कलमुसल्लसियती वलमुरब्बइयती वज़ौजियती वलफ़र्दिय्या। प्यारे बच्चों, अभी आपने इबारत सुनी। आज की इस इबारत में साहिब किताब कैफ के बारे में बता रहे हैं कि आराज की जो 9 किस्में हैं, उन 9 किस्मों में से एक किस्म है कैफ, यानी कैफियत। कैफियत किसे कहते हैं बच्चों? कैफियत की तारीफ करेंगे साहिब किताब और उसके अक़साम बयान करेंगे कि कैफियत के कितने अक़साम हैं, कैसे कैसे अक़साम हैं। तो ये 2 बातें जिक्र करेंगे कैफ के तहत। एक तो कैफियत की तारीफ, कैफ की तारीफ, और दूसरी कैफियत के अक़साम। तो सबसे पहले हम तारीफ जिक्र कर देते हैं। वअम्मल कैफ़ु फ़हुव हैअतुन, तारीफ का खुलासा ये है बच्चों कि कैफियत एक ऐसी हैअत का नाम है, किसी भी शय के अंदर एक ऐसी हैअत का नाम है कि जो हैअत अपनी ज़ात की बिना पर खुद से न तक़सीम को कबूल करेगी और ना ही उसका तसव्वुर किसी दूसरी शय की तरफ निस्बत करते हुए होगा। यानी लिज़ाती ही न तक़सीम को कबूल करे और ना ही लिज़ाती ही निस्बत को कबूल करे। लिज़ाती ही तक़सीम को कबूल ना करे, बल्कि वो उसके वास्ते से तक़सीम को कबूल करे जिसके साथ वो कैफियत कायम है। लिज़ाती ही तक़सीम को कबूल नहीं करेगी। जिस तरीके से कम के अंदर, कमे मुत्तसिल हो या मुनफसिल, वहां पर लिज़ाती ही वो तक़सीम को कबूल करते हैं। लिहाजा कैफियत की तारीफ से लिज़ाती ही की कैद लगाकर के लिज़ाती ही तक़सीम को कबूल ना करे, कम को खारिज कर दिया है। बात समझ में आई बच्चों? जैसे मिसाल के तौर पर रंग है, चाहे वो हरा हो, पीला हो, बू है, जायका है, वगैरह वगैरह, ये सब के सब वो ऐसे कैफियत हैं जो खुद से तक़सीम को कबूल नहीं करती, बल्कि सफ़ेदी जिस शय के साथ कायम होगी, वो शय अगर मुनक़सिम कर दी जाए तो वो सफ़ेदी मुनक़सिम हो जाएगी। लेकिन अगर वो शय मुनक़सिम ना हो तो सफ़ेदी खुद से इनक़िसाम को कबूल नहीं करेगी। ऐसी स्याही है, ऐसे ही जायका है, जायका खुद से तक़सीम को कबूल नहीं करेगा, बल्कि जिस शय के साथ वो जायका कायम है, जिस खाने के साथ जायका कायम है, वो खाने में अगर इनक़िसाम कर दिया जाए, उसको अलग अलग कर दिया जाए, तो फिर उनके वास्ते से ये तक़सीम को कैफियत कबूल कर लेगी जायका। बात समझ आई बच्चों? तो लिज़ाती ही तक़सीम को कबूल ना करे, बल्कि किसी के जिसके साथ वो कैफियत कायम है उसके वास्ते से तक़सीम कबूल कर लेगी। वला निस्बा, और निस्बत को भी लिज़ाती कबूल ना करे। यानी निस्बत का मतलब ये निस्बत कह करके दीगर आराज को खारिज कर दिया। मिसाल के तौर पर बच्चों, इजाफत है, ऐन है, मता है, मिल्क है, वज़ा है, फेल है, इन्फ़ियाल है, ये सारे आराज वो हैं जिन आराज का तसव्वुर दूसरी शय की तरफ निस्बत करते हुए होता है। मसलन इजाफत है, इजाफत में होता क्या है बच्चों? एक शय की निस्बत दूसरी शय की तरफ होती है। जैसे उबुव्वत का ताक़ुल बुनुव्वत के बगैर नहीं होता है। बाप होने का तसव्वुर और इदराक
بیٹے ہونے کے بغیر نہیں ہوتا ہے. جب تک کسی کا بیٹا نہیں ہوگا تو باپ بھی تو نہیں بن سکتا نا. ایسی بنوت یعنی بیٹا ہونے کا ادراک بغیر باپ کے نہیں ہو سکتا. ایسی عین جگہ میں ہونے سے جو حیات حاصل ہوتی ہے تو ایک جگہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے حیات حاصل ہوتی ہے نا. ایسی تمام چیزوں میں چاہے فعل ہو انفعال ہو تمام میں دوسری کی طرف نسبت کرتے ہوئے ادراک ہوتا ہے. یہاں پر کیف کے اندر کسی دوسری کی طرف نسبت کرتے ہوئے ادراک نہیں ہوتا ہے. اسی لیے مصنف نے کہا کہ کیف وہ ایک کسی بھی شے کے اندر ایک ایسی حیات کا نام ہے جو نہ ہی لذاتی ہی تقسیم کو قبول کرے اور نہ ہی نسبت کو قبول کرے. تو ان لفظوں سے صاحب کتاب نے کیف کی تعریف کی ہے. فرماتے عمل کیف فہو حیات فی شیء لا تقتضی لذاتہ قسمتا ولا نسبہ. کیف وہ ایک ایسی حیات ہے کسی شے کے اندر جو نہ ہی لذاتی ہی تقسیم کو قبول کرے اور نہ ہی نسبت کو. پھر اب اس کے بعد صاحب کتاب کیف کے اقسام بیان کر رہے ہیں. فرماتے وہ ینقسم الی کیفیات محسوسہ. کیف کی تقسیم کیفیات محسوسہ کی جانب ہوتی ہے. یعنی پہلی قسم کیا ہے؟ کیفیات محسوسہ. کیفیات محسوسہ سے مراد وہ کیفیات ہیں جن کیفیات کو حواس خمسہ ظاہرہ کے ذریعے سے جان لیا جاتا ہے، جن کا ادراک ہو جاتا ہے. مثلا رنگ ہے، رنگ کا ادراک دیکھ کر ہو جاتا ہے. بو ہے، اس کا ادراک سونگ کر ہو جاتا ہے. حرارت و برودت ہے، ان کا ادراک مس مطلب چھو کر ہو جاتا ہے. ذائقے کا ادراک چکھ کر ہو جاتا ہے. تو اس طریقے سے آواز کا ادراک کہ آواز ہلکی ہے بھاری ہے اس کا ادراک سن کر ہو جاتا ہے. تو اس طریقے سے جن کیفیات کا ادراک حواس سے خمسہ ظاہرہ سے ہوتا ہے ان کیفیات کو کیفیات محسوسہ کہتے ہیں. اب کیفیات محسوسہ دو طرح کی ہوتی ہیں بچوں. کبھی کبھی تو کیفیات محسوسہ وہ ہوتی ہیں جو کسی شے کے اندر راسخ ہو جاتی ہیں، یعنی ان میں سے ایک کو دوسرے سے جدا نہیں کیا جا سکتا. جیسے کہ شہد کے اندر حلاوت یعنی مٹھاس، یہ ایک ایسی کیفیت ہے جو کیفیت اس کے اندر راسخ ہو جاتی ہے، سرایت کر جاتی ہے. اب ایسا نہیں ہے کہ آپ شہد سے اس کی حلاوت کو منفصل کر دیں، ایسا نہیں ہو سکتا. ایسی سمندر کے پانی کے اندر نمکینی، وہ بھی اس کی کیفیت ہے، وہ بھی راسخ ہے. اس کے برخلاف کچھ کیفیات وہ ہوتی ہیں کیفیات محسوسہ جو کہ غیر راسخ ہوتی ہیں، یعنی تھوڑی دیر کے بعد وہ ختم ہو جاتی ہیں، منفصل ہو جاتی ہیں، جدا ہو جاتی ہیں. جیسے کسی شرمندگی کی بنا پر چہرہ سرخ پڑ گیا تو جب تک شرمندگی ہوگی اس وقت تک وہ سرخی رہے گی، اور شرمندگی ختم ہوئی تو سرخی ختم ہو جائے گی. خوف و ہراس کی بنا پر چہرہ زرد پڑ گیا تو جب تک خوف و ہراس رہے گا تو وہ چہرے کی زردی تو رہے گی، لیکن جب وہ خوف و ہراس ختم ہو جائے گا تو اس زردی کا بھی، اس کیفیت کا بھی انفصال ہو جائے گا، وہ بھی جدا ہو جائے گی. تو کیفیات محسوسہ کی کتنی قسم ہو گئی بچوں؟ کیفیات محسوسہ راسخہ اور کیفیات محسوسہ غیر راسخہ. اسی کو صاحب کتاب نے اپنے لفظوں میں فرمایا وَيَنْقَسِمُ إِلَى کیفیات محسوسہ. اور کیفیت کی ایک قسم ہوتی ہے کیفیات محسوسہ، اور کیفیات محسوسہ کی بھی پھر دو قسمیں راسخہ. ایک تو کیفیات محسوسہ راسخہ کا حلاوت العسل، جیسے کہ شہد کی مٹھاس، و ملوحت ماء البحر، اور سمندر کے پانی کی نمکینی. وغیر راسخہ، اور دوسری کیفیات محسوسہ کی دوسری قسم کیا ہے؟ کیفیات محسوسہ غیر راسخہ کا حمرت الخجل، جیسے کہ شرمندگی کی سرخی چہرے پر جو ہو جاتی ہے، اور صفرۃ الوجل، اور خوف و ہراس کی زردی. وَإِلَى کیفیات نفسانیہ. تو کیفیات محسوسہ اور دوسری قسم کیفیات نفسانیہ. تو پہلی قسم تھی کیفیات محسوسہ، اس کی پھر دو قسمیں بیان کر دی تھیں. اب دوسری قسم بیان کرنا ہے کیفیات نفسانیہ. کیفیات نفسانیہ کسے کہتے ہیں بچوں؟ تو کیفیات نفسانیہ بچوں دو طرح سے ہوتی ہیں. کیفیات نفسانیہ وہ کیفیت کہلاتی ہے کہ جو نفس کی طرف منسوب ہوتی ہے، اس کو کیفیات نفسانیہ کہتے ہیں. اب کچھ لوگ ایک قول تو یہ ہے کیفیات نفسانیہ کے سلسلے میں کہ کیفیات نفسانیہ سے مراد وہ کیفیات ہیں جو نفس حیوانیہ والی ذوات کے ساتھ خاص ہوتی ہیں، یعنی جس کے اندر جن ذوات میں نفس حیوانیہ پایا جاتا ہے ان ذوات کے اندر جو کیفیات ہوتی ہیں وہ کیفیات نفسانیہ مراد ہیں.
لیکن بچوں کیفیات نفس حیوانیہ تو صرف جانوروں کے اندر پایا جاتا ہے، نباتات کے اندر تو نہیں پایا جاتا ہے، جبکہ کیفیتیں تو ان پر بھی طاری ہوتی ہیں نا. اس لیے یہ کہنا کہ کیفیات نفسانیہ سے یہ مراد ہیں، یہ زیادہ موزون نہیں ہے. ایک دوسرا قول یہ ہے کہ کیفیات نفسانیہ سے مراد وہ کیفیات ہیں جو مطلقاً نفس یعنی روح رکھنے والی ذوات پر طاری ہوتی ہیں، خواہ وہ روح رکھنے والی ذوات نفس حیوانیہ سے موصوف ہوں یا نفس نباتیہ سے موصوف ہوں. یہی قول زیادہ موزون ہے، کیونکہ کیفیات نفسانیہ وہ تو نباتات کو بھی عارض ہوتی ہیں، تو ان کو بھی شامل کرنا ہر حال میں ضروری ہے. اس لیے یہ دوسرا قول یہ زیادہ موزون ہے. بہرحال کیفیات نفسانیہ سے مراد سمجھ میں آ گئی. کیفیات نفسانیہ وہ کیفیات ہیں کہ جو ان چیزوں کو عارض ہوتی ہیں جن کے اندر نفس اور روح ہوتی ہے، چاہے وہ نباتات ہوں چاہے وہ حیوانات ہوں. بہرحال کیفیات نفسانیہ ایک دوسری قسم ہے کیفیت کی. کیفیات نفسانیہ کی پھر دو قسم ہو جاتی ہیں بچوں. کیفیات نفسانیہ کچھ تو وہ ہوتی ہیں جو کہ اس نفس کے اندر راسخ ہو جاتی ہیں، یعنی گھل مل جاتی ہیں، بالکل پیوست ہو جاتی ہیں. اور ایک کیفیات نفسانیہ وہ بھی ہوتی ہیں کہ جو راسخ نہیں ہوتی ہیں نفس کے اندر. اگر کیفیات نفسانیہ راسخ نہیں ہیں تو ایسی کیفیات نفسانیہ کا نام حالات رکھا جاتا ہے، اور اگر کیفیات نفسانیہ راسخ ہو جائیں تو ان کا نام ملکات رکھا جاتا ہے. تو ملکات بھی کیفیات نفسانیہ ہی ہے اور حالات بھی کیفیات نفسانیہ ہیں، بس فرق کتنا ہے؟ رسوخ اور عدم رسوخ کا. اگر کیفیات نفسانیہ راسخ ہو جائیں تو انہی کا نام ملکات ہے اور ملکہ کہلاتا ہے وہی، اور اگر کیفیات نفسانیہ راسخ نہیں ہوتی ہیں تو انہی کا نام حالات ہے. اسی کو صاحب کتاب فرماتے ہیں وَإِلَى کیفیات نفسانیہ. اور دوسری قسم کیا ہے؟ کیفیات نفسانیہ وہی حالات. کیفیات نفسانیہ ایک تو حالات ہوتے ہیں. حالات کب ہوتے ہیں؟ جیسے کہ کتابت فی ابتداء الخلقہ، ابتدائی خلقت میں، پیدائش کے آغاز میں جو کتابت بھی ایک کیفیت ہے نا، یہ بھی انسان کو عارض ہوتی ہے یہ کیفیت کتابت کی، لکھنے کی. تو لکھنے کی جو ابتدائی خلقت میں جو کیفیت ہوتی ہے لکھنے کی، وہ کیفیت راسخ نہیں ہوتی ہے. جب راسخ نہیں ہوتی ہے تو بندہ کبھی کیسے ہی لکھتا ہے، کبھی کیسے ہی لکھتا ہے، کبھی ایسے لکھتا ہے، کبھی اس کی تحریر اچھی نہیں ہوتی ہے، جو چاہتا ہے لکھنے کو نہیں لکھ پاتا ہے، غلطیاں بھی کرتا ہے. تو چونکہ راسخ نہیں ہے یہ ابھی کیفیت کتابت ابتدائی خلقت میں، تو اب اس کا نام کیا ہوگا؟ حالات. ولم و ملکات. اور دوسری قسم کیا ہے کیفیات نفسانیہ کی؟ ملکات. ملکات کیا؟ کل کتابت بعد الرسوخ والعلم، جیسے کہ جاننے اور راسخ ہونے کے بعد جو کتابت ہوتی ہے وہ کتابت ملکہ کہلاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آدمی مشق کرتے 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 اتنا ماہر ہو جاتا ہے، جب چاہتا ہے، جیسا چاہتا ہے اور جو چاہتا ہے وہ لکھ دیتا ہے. پھر تو چونکہ رسوخ ہو گیا نا، اس لیے اس کا نام کیا رکھا؟ ملکہ وغیرہ ذالک. اور اسی طرح دوسری بہت ساری مثالیں. وَإِلَى کیفیات استعدادیہ. اور تیسری قسم ہے کیفیت کی. تو دیکھو پہلی قسم کی تھی، اس کی بھی دو قسمیں کر دی تھیں. دوسری قسم کی کیفیات نفسانیہ، اس کی بھی دو قسمیں کی، ملکات اور احوال ہے نا، حالات. اور تیسری قسم ہے کیفیات استعدادیہ. کتنی؟ کون سی ہے؟ کیفیات استعدادیہ. کیفیات استعدادیہ سے مراد بچوں وہ کیفیات ہیں جو استعداد کی جنس سے ہوں، اور یہ استعداد اور صلاحیت یہ دو طرح کی ہوتی ہے. کبھی کبھی یہ استعداد اور صلاحیت یہ اس طور سے ہوتی ہے کہ دوسرے کے اثر کو قبول کرنے کی استعداد ہوتی ہے، صلاحیت ہوتی ہے. جیسے کہ کسی کے اندر کمزوری ہے، ضعف ہے، تو اس کے اندر بھی استعداد ہے لیکن دوسرے کے اثر کو قبول کرنے کی. اور کبھی کسی کے اندر کبھی استعداد اس طور سے ہوتی ہے کہ دوسرے کے اندر اثر ڈالنے کی ہوتی ہے، یعنی یا یہ کہہ لو کہ دوسرے کے اثر کو قبول نہ کرنے کی ہوتی ہے استعداد. جیسے کہ کسی کے اندر سختی ہے، طاقت ہے، تو اس کو تو اب وہ دوسرے کے اثر کو قبول نہیں کرے گا بلکہ خود مؤثر ہوگا، ہے نا. جیسے پتھر کے اندر یہ استعداد ہے کہ وہ کسی دوسرے اوپر سے گرنے والی گیند کے اثر کو قبول نہیں کرتا، بلکہ گیند جب اس پر پڑتی ہے تو خود کود کر دوسری طرف چلی جاتی ہے.
اس کے برخلاف کیچڑ ہے، اس کے اندر اس بات کی استعداد ہوتی ہے کہ وہ اسے اوپر سے گرنے والی چیز کے اثر کو قبول کرے. یہی وجہ ہوتی ہے جب کیچڑ میں گیند گرتی ہے تو وہ کودتی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر دفع کرنے کی اور اس کے دوسرے کے اندر اثر ڈالنے کی اس کے اندر طاقت نہیں ہے. تو جس کے اندر طاقت اس بات کی ہو کہ وہ دوسرے میں اثر ڈال سکے یا دوسرے کے اثر کو قبول نہ کرے تو اسی کو کیفیات استعدادیہ قوت کہتے ہیں، اور دوسرے کا جس میں اثر کو قبول کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے اس کو کیفیات استعدادیہ غیر قوت یعنی ضعف کہتے ہیں. وہی فرماتے ہیں وَإِلَى کیفیات استعدادیہ. اور دوسری قسم کیا ہے؟ تیسری قسم ہے کیفیات استعدادیہ، جیسے کہ الدفع یعنی دفع کر دینا، دوسرے کے اثر کو قبول نہ کرنا، کالصلابت جیسے کہ سختی، ونحو الانفعال اور دوسرے کے اثر کو قبول کرنا. یہ وہی لا قوت والی مثال میں نے ضعف والی جو میں نے کہا تھا ایک قسم، کلین جیسے کہ نرمی. اور چوتھی قسم ہے کیفیات کی کیفیات مختصہ بالکمیات، وہ کیفیات جو کہ کمیات کے ساتھ مختص ہیں. اب کمیات کی آپ نے دو قسمیں سے پہلے پڑھ لی ہیں، کمیات متصلہ اور کمیات منفصلہ. کمیات متصلہ کے ساتھ کچھ کیفیات خاص ہوتی ہیں، جیسے کمیات متصلہ میں جیسے کہ مثلثیت ہے، مربعیت ہے یعنی تین تکونا ہونا، چوکور ہونا، تو یہ بھی تو کیفیت ہے نا بچوں. تو یہ کیفیت کس کے ساتھ خاص ہے؟ کمیات متصلہ کے ساتھ. اس کے برخلاف زوجیت یعنی دو ہونا اور فردیت یعنی دو نہ ہونا یا طاق ہونا یا جفت ہونا، یہ بھی ایک کیفیت ہوتی ہے، لیکن یہ اعداد میں ہوتی ہے چونکہ. اور اعداد کیا ہے؟ کمیات منفصلہ کی قبیل سے ہیں وہ. تو کمیات متصلہ ہوں یا کمیات منفصلہ ہوں، ان کے ساتھ جو کیفیات مختص ہوتی ہیں تو وہ بھی کیفیات کس کی قسم ہے؟ کیفیت کی کیف کی قسم ہے، یعنی کیف جو عرض ہے اس کی قسم ہے. فرماتے ہیں وَإِلَى کیفیات مختصہ بالکمیات. اور ایسی ایک تقسیم اس کی ہوتی ہے کیفیات ان کیفیات کی طرف جو کہ کیفیات مختص ہوتی ہیں کمیات کے ساتھ، جیسے کہ کمیات متصلہ کی مثال جیسے کہ مثلثیت اور مربعیت، اور کمیات منفصلہ کی مثال جیسے کہ زوجیت اور فردیت. تو پیارے بچوں، آج کے اس سبق میں ہم نے کیف پر گفتگو کی. کیا کیا بتایا تھا ہم نے؟ کیف کی تعریف اور دوسری کیف کے اقسام. تو مصنف نے کیف کے 4 اقسام بیان کیے اور ان میں سے قسموں کی دو قسمیں بھی ذکر کر دی تھیں جس کو ہم نے تفصیل سے آپ کے سامنے رکھا. آج کی گفتگو بچوں ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں. وَأَمَّا الْعَيْنَ سے انشاءاللہ آئندہ سبق میں آپ سے ملتے ہیں. السلام علیکم.